मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज उज़्बेकिस्तान में मेरा तीसरा दिन है। कल शाम को हम समरकंद पहुंच गए थे और सबसे पहले मैंने हज़रत इमाम मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर हाज़िरी दी। जो मेरा डे 2 व्लॉग मिस कर गए हैं ज़रूर देखें। आज की सुबह का आगाज़ अमीर तैमूर से कर रहा हूँ। यह है समरकंद की वो सुबह जिसका सूरज अमीर तैमूर की शान जलालत से रोशन है। जैसे ही मैं अजीम फातह के मज़ार में कदम रखता हूँ, हवा में खास हैबत, एक गैर मामूली वक़ार महसूस होता है। यही वो तैमूर है जिसने बिखरी हुई दुनिया को एक नज़्म में पिरो दिया, जिसकी तलवार में जंग की चमक थी मगर दिल में तसव्वुफ की नरमी। तारीख उसे तैमूर लंग कहती है मगर अहले समरकंद उसे तैमूर आदिल के नाम से याद करते हैं। वो बादशाह जो फातेह भी था, आशिक इल्म भी और खादिम औलिया भी। मुझसे किसी ने सवाल किया कि आप तैमूर के मकबरे को मज़ार क्यों कहते हैं? तो हजरत आज के इस व्लॉग में आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। इस मज़ार की दीवारों में सिर्फ तारीख नहीं, एक रूहानी धड़कन है जो आज भी कहती है, ताकत अगर इश्क से खाली हो जाए तो खाक हो जाती है। अमीर तैमूर का मज़ार या गौरे अमीर समरकंद में वाक़ है और ये सिर्फ एक बादशाह का मज़ार नहीं बल्कि तारीखी व रूहानी खानवादों की आरामगाह है। अमीर तैमूर 1336 से 1405 तक तैमूरी सल्तनत के बानी, दुनिया के अजीम तरीन फातह में से एक। इनकी कब्र स्याह निफरती पत्थर यानी नेफ्राइट जेड से बनी है, जिस पर कुरानी आयात कुंदा हैं। मीर सैयद बरका रहमतुल्लाह अलैह अमीर तैमूर के रूहानी मुर्शिद, जिन्हें तैमूर ने अपनी जिद्दोजहद की रूहानी बुनियाद करार दिया, उनकी कब्र तैमूर की कब्र के सरहाने है। मोहम्मद सुल्तान अमीर तैमूर का प्यारा पोता और जानशीन नामजद जो जंग में शहीद हुआ, इब्तिदा में गोरे अमीर इसी के लिए तामीर हुआ था। शाहरुख मिर्जा अमीर तैमूर का बेटा जो बाद में हिरात में सल्तनत तैमूरिया का हुक्मरान बना। मीरान शाह तैमूर का दूसरा बेटा जो एक दिलेर सिपह सलार था। उल्ग बेग तैमूर का पोता, अजीम फल्कियात दान, रियाजीदान और समरकंद के इल्मी दौर का मैमार। इनके अलावा दीगर तैमूरी शहजादे और उमरा भी यहाँ मदफून हैं। मज़ार की फ़ज़ा में एक अजीब इम्तिजाज महसूस होता है। तलवार और तस्बीह, इल्म और ताकत, फतूहात और फना, सब एक ही गुंबद के नीचे सोए हुए हैं। और ये इसलिए महसूस होता है क्योंकि यहां अमीर तैमूर के रूहानी पेशवा मीर सैयद बरका अलैहि रहमा भी मदफून हैं। हजरत मीर सैयद बरका रहमतुल्लाह अलैह 14वीं सदी के अजीम सूफी और सिलसिला नक्शबंदिया के मशाइख में से थे। आपका ताल्लुक तुर्म्स से था और आप नस्बन सैयद हसनी व हुसैनी कहलाए जाते थे। रूहानियत, तक़वा और ज़ुहद में आपकी मिसाल पूरे मावराए नहर में दी जाती थी। जब अमीर तैमूर जवानी के आलम में अपने अस्करी उरूज की तरफ बढ़ रहा था तो उसे हजरत मीर सैयद बरका रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ। रिवायत है कि जब तैमूर ने पहली बार उनके दस्ते मुबारक पर बैत की तो हजरत ने फरमाया, तैमूर तेरी तलवार इस्लाम के झंडे को बुलंद करे मगर कभी गुरूर तेरे दिल में ना आए। तैमूर अपनी हर बड़ी मुहिम से पहले उनसे दुआएं और इस्तिखारा लेता। जब कभी फतूहात हासिल करता तो सबसे पहले उनके मज़ार पर हाजिर होकर शुक्र अदा करता। यही वजह है कि जब तैमूर का मज़ार गोरे अमीर तामीर हुआ तो उसमें मीर सैयद बरका रहमतुल्लाह अलैह को तैमूर के सरहाने दफन किया गया। बतौर अकीदत और रूहानी निस्बत से आज भी गोरे अमीर के अंदर जब जायर दाखिल होता है तो सबसे पहले हजरत मीर सैयद बरका रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार दिखाई देता है और उसके बाद अमीर तैमूर की स्याह पत्थर की कब्र। यूं लगता है जैसे रूहानियत की रोशनी ताकत के साए पर गालिब आकर उसे बरकत में बदल देती हो।
بعد میں آنے والے صوفیہ کرام اور عالم دین بھی امیر تیمور کی بہادری اور اسلام پسندی کے قائل نظر آتے ہیں، جن میں امام ربانی حضرت مجدد الفسانی اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ امیر تیمور کی بہادری تاریخ میں ضرب المثل بن چکی ہے۔ وہ نہ صرف شمشیر زن تھا بلکہ ایک مدبر جرنیل بھی تھا، جو اپنے دشمن کے دل میں اتر کر اس کی چال سمجھ لیتا تھا۔ اس کو ملٹری لینگویج میں ٹیکٹیکل اینڈ اسٹریٹجک اویئرنیس بھی کہتے ہیں۔ جنگ کے دوران جب وہ خود گھوڑے پہ سوار ہو کر اگلے محاذ پر پہنچتا تو اس کی موجودگی سپاہیوں کے حوصلے بلند کر دیتی تھی۔ تیمور نے سینکڑوں مارکوں میں حصہ لیا، کئی بار زخمی ہوا مگر کبھی ہارا نہیں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ طوفان کی طرح اٹھتا اور پہاڑ کی طرح جم کر وار کرتا۔ یہی جرت اور عزم اس کی سلطنت کو ازبکستان سے لے کر شام و ہند تک پھیلانے کا سبب بنی۔ جب تیمور کی بہادری کا ذکر ہو تو اس کے علماء سے محبت اور احترام کا ذکر بھی بہت ضروری ہے۔ سمرقند کی فضاؤں میں آج بھی وہ گونج باقی ہے جب علم و عرفان کے دو آفتاب علامہ تفتانی اور سید شریف جرجانی رحمت اللہ علیہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ یہ مناظرہ محض الفاظ کی جنگ نہیں تھا بلکہ عقل و دلائل کا وہ روحانی سفر تھا جس نے صدیوں کے ذہنوں کو منور کیا۔ امیر تیمور کی عدالت میں ہونے والا یہ علمی مقابلہ دراصل امت مسلمہ کی فکری عظمت کا مظہر تھا۔ ان علماء نے بتایا کہ تلوار سے فتح کرنے والا بادشاہ وقتی ہوتا ہے مگر علم سے دل جیتنے والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ آج بھی سمرقند کے آسمان پر نظر اٹھتی ہے تو لگتا ہے جیسے ان مناظروں کی صدائیں ستاروں کی چمک میں گھل گئی ہوں اور آج کے علماء کو آداب محفل سکھا رہی ہوں، جہاں آواز کو نہیں دلائل کو اونچا کیا جاتا تھا، جہاں شائستگی بحث کا لازم حصہ تھی۔ امیر تیمور کے مزار سے نکل کر میں نے جس پاک جگہ کی طرف قدم بڑھائے اس کو شاہی زندہ کہتے ہیں۔ یہاں آرام فرما رہے ہیں حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور صحابی کرام میں سے تھے۔ آپ کی نسبت سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے بھائی تھے، اور اسی وجہ سے آپ کا تعلق نبی آخر الزماں کی پاکیزہ نسل سے ہے۔ روایتوں کے مطابق حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی ابتدائی دعوت میں فعال کردار ادا کیا اور خلافت راشدہ کے دور میں بھی دین حق کی تبلیغ اور علم قرآن و حدیث کی حفاظت میں سرگرم رہے۔ سمرقند پہنچ کر آپ نے وہاں اسلامی تعلیم و تبلیغ کے مراکز قائم کیے اور اہل شہر کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کروایا۔ ازبکستان میں آپ کی یادگاریں آج بھی موجود ہیں، خاص طور پر مزار قاسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جہاں ہر سال ہزاروں زائرین روحانی فیض حاصل کرنے آتے ہیں۔ آپ کی زندگی اور خدمات نہ صرف علمی و روحانی اعتبار سے اہم ہیں بلکہ وسط ایشیا میں اسلام کی ابتدا اور پھیلاؤ میں بھی کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک کی یہ شاندار عمارت جو شاہی زندہ کے نام سے مشہور ہے کی ابتدائی بنیاد تیموری دور میں رکھی گئی۔ اس کی تعمیر کا آغاز خود امیر تیمور کے حکم سے ہوا۔ سب سے پہلی عمارت حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کے گرد 8ویں یا 9ویں صدی عیسوی میں بنائی گئی جب سمرقند اسلام کا مرکز بن چکا تھا، مگر موجودہ خوبصورت مقبرہ نیلے فیروزے ٹائلوں والا امیر تیمور نے 14ویں صدی کے آخر میں تعمیر کروایا۔ بعد میں تیمور کے پوتے اُلغ بیگ نے بھی اس کے اطراف مزید مزار، مدرسے اور خانقاہیں تعمیر کرائیں۔ یوں شاہی زندہ دراصل کئی صدیوں پر پھیلا ایک روحانی اور شاہی کمپلیکس ہے جہاں تیموری خاندان کے کئی افراد اور علماء بھی مدفون ہیں۔ یہاں سے میرا سفر روحانیت سے سائنس اور فلسفے کی جانب مڑتا ہے۔ اب میری منزل ہے امیر تیمور کے پوتے اُلغ بیگ کی آبزرویٹری۔ 9ویں صدی کے ابو ریحان البیرونی، 13ویں صدی کے اُلغ بیگ اور 19ویں صدی کے امام احمد رضا خان میں ایک بات قدر مشترک ہے۔ تینوں ایک بات پر قائل نظر آتے ہیں اور وہ ہے
زمین ساکن ہے۔ اس پر پھر کبھی بات ہوگی۔ آئیے آپ کو امیر تیمور کے پوتے الغ بیگ کی آبزرویٹری دکھاتے ہیں۔ سمرقند کی پہاڑیوں پر واقع رستگاہ الغ بیگ علم و سائنس کی تاریخ میں ایک درخشاں باب ہے۔ یہ رستگاہ آبزرویٹری 15ویں صدی میں تیموری شہزادے اور ماہر فلکیات مرزا الغ بیگ نے قائم کی، جو نہ صرف ایک سلطان تھے بلکہ علم نجوم، ریاضی اور فلکیات کے عاشق بھی تھے۔ اس آبزرویٹری میں نصب عظیم الجثہ سیکسٹنٹ اس زمانے کا سب سے بڑا مشاہداتی آلہ تھا، جس کی مدد سے ستاروں کی پوزیشن اتنی درستگی سے ناپی گئی کہ مغربی سائنسدان صدیوں بعد حیران رہ گئے۔ یورپ میں الغ بیگ کو پرنس آف ایسٹرونامرز کے نام سے یاد کیا گیا اور ان کی فلکیاتی ٹیبلز زیجی سلطانی آج بھی جدید فلکیات کی بنیادوں میں شامل ہیں۔ الغ بیگ کی فلکیاتی ٹیبلز، جنہیں زیج سلطانی کہا جاتا ہے، بعد میں یورپ میں بھی شائع ہوئیں۔ یہ ٹیبلز سمرقند میں 1437 کے قریب مکمل ہوئیں، مگر ان کی شہرت صدیوں بعد یورپی علمی مراکز تک پہنچی۔ 1648 عیسوی میں ان ٹیبلز کا لاطینی ترجمہ یورپ میں کیا گیا۔ یہ ترجمہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں جان گریوز نامی ایک ماہر فلکیات اور ریاضی دان نے کیا۔ گریوز نے الغ بیگ کی مشاہداتی دقت کو دیکھ کر کہا، الغ بیگ was centuries ahead of Europe۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مشرق نے مغرب کو علم کی روشنی عطا کی اور سمرقند دنیا کے علمی نقشے پر ایک بار پھر روشن ہو گیا۔ الغ بیگ نے 1018 ستاروں کو شناخت دی۔ الغ بیگ کی آبزرویٹری کے سامنے واقع عجائب گھر اس عظیم سائنسدان اور سلطان کی علمی میراث کو محفوظ کیے ہوئے ہے۔ یہ میوزیم گویا سمرقند کی تاریخ علم کا دل ہے، جہاں الغ بیگ اور ان کے شاگردوں کے استعمال کردہ ریاضیاتی آلات، فلکیاتی نقشے، ستاروں کے ٹیبلز اور سیکسنٹ کے نقوش آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ دیواروں پر کندہ نقوش بتاتے ہیں کہ 500 سال پہلے مسلمان سائنسدان زمین و فلک کے رازوں کو کس باریکی سے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ عجائب گھر کے اندر الغ بیگ کی سیرت، ان کے تحقیقی کارنامے اور یورپی ماہرین کی جانب سے دی گئی اعترافاتی دستاویزات بھی موجود ہیں، جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ سائنس کا سورج کبھی سمرقند سے طلوع ہوا تھا۔ تو یہ ہے سمرقند، وہ شہر جہاں تلوار نے سلطنت بنائی اور علم نے دل، جہاں امیر تیمور کی ہیبت، میر سید برکا کی روحانیت، حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا نور اور الغ بیگ کی دانش سب ایک ہی فضا میں گھل گئے ہیں۔ یہاں ہر اینٹ میں ایک داستان ہے، ہر گنبد کے نیچے ایک راز۔ سمرقند ہمیں سبق دیتا ہے کہ جب بادشاہ درویش بن جائے، جب علم عبادت بن جائے اور جب سائنس تصوف کے قدم چوم لے تو زمین پر بھی آسمان اتر آتا ہے۔ یہ ہے درویش بادشاہوں کا شہر، علم و عرفان، سائنس اور تصوف کا حسین امتزاج، سمرقند۔ میرا ازبکستان کا سفر بھی جاری ہے۔ اسٹے ٹیونڈ۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔